खबर से आगाह करें। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को आज सुबह हमले में शहीद कर दिया गया है। इसराइली मीडिया का दावा है कि हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत की तरदीद की थी। इसराइल ने खासिया में हिजबुल्लाह के मरकजी हेडक्वार्टर को हमले का निशाना बनाया था। 6 इमारतें मलियामेट, बमबारी से 8 अफराद शहीद और 70 से जायद जख्मी भी हुए। लेबनान का इसराइल पर जवाबी हमला, जोरदार धमाके से इलाका गूंज उठा है। आपको एक बार फिर बताते चलें, अफसोसनाक खबर है। इसराइल का हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को शहीद करने का दावा सामने आया है। इसराइल ने हिजबुल्लाह के मरकजी हेडक्वार्टर को हमले का निशाना बनाया है, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि इमारतें मलियामेट हो गई हैं, जबकि बमबारी के नतीजे में 6 से 8 अफराद के शहीद होने की इतलात भी सामने आ रही है। 70 से ज़ायद अफराद जख्मी होने की भी इतला है। आपको बताते चलें कि हसन नसरुल्लाह को सेहूनी फौज ने जुमे के रोज़ बमबारी का निशाना बनाया था और आज ये खबर सामने आई है कि हसन नसरुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को आज सुबह हमले में शहीद कर दिया गया है। हिजबुल्लाह के सरबराह हैं हसन नसरुल्लाह, जिनको आज सुबह हमले में शहीद किया गया है। इसराइली मीडिया का दावा है ये। हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी है। इसराइल ने खासिया में हिजबुल्लाह के मरकजी हेडक्वार्टर को हमले का निशाना बनाया था। आपको ये भी बताते चलें कि 6 इमारतें मलियामेट हैं, जबकि बमबारी से 8 अफराद शहीद और 70 से ज़ायद जख्मी होने की इतलात सामने आ रही हैं। एक बार फिर आपको बताते चलें कि हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को आज सुबह हमले में शहीद किया गया है। हिजबुल्लाह के सरबराह हैं हसन नसरुल्लाह, जिनको आज सुबह हमले में शहीद कर दिया गया है। बड़ी खबर है, अफसोसनाक खबर है। इसराइली मीडिया का दावा है ये, जबकि हिजबुल्लाह ने नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी है। इसराइल ने खासिया में हिजबुल्लाह के मरकजी हेडक्वार्टर को हमले का निशाना बनाया। 6 इमारतें मलियामेट हो गई हैं। बमबारी से 8 अफराद शहीद और 70 से जायद जख्मी होने की इतलात सामने आ रही हैं, जबकि लेबनान का इसराइल पर जवाबी हमला भी किया गया। जोरदार धमाके से इलाका भी गूंज उठा है। इसराइल का हिजबुल्लाह के सरबराह नसरुल्लाह को शहीद करने का दावा सामने आया है। हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी है, जबकि इमारतें भी मलियामेट करार दे दी गई हैं। बमबारी से 6 से 8 अफराद शहीद होने की इतलात सामने आ रही हैं। 70 से ज़ायद जख्मी होने की भी इतला है, जबकि ये भी बताते चलें कि हसन नसरुल्लाह को सेहूनी फौज ने जुमे के रोज़ बमबारी का निशाना बनाया था और आज ये खबर सामने आ गई है कि हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को आज सुबह हमले में शहीद कर दिया गया है। इसराइली मीडिया का ये दावा है, जबकि ये भी खबर सामने आई है कि हिजबुल्लाह ने नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी है। इसराइल ने खासिया में हिजबुल्लाह के मरकजी हेडक्वार्टर को हमले का निशाना बनाया था, जिसमें कुछ इमारतें भी मलियामेट हो गई हैं। बमबारी से 8 अफराद शहीद और 70 से ज़ायद जख्मी भी हुए हैं। लेबनान का इसराइल पर जवाबी हमला हुआ है। ज़ोरदार धमाके के नतीजे में इलाका गूंज उठा और एक अफसोसनाक खबर ये सामने आई कि इस वक्त सेहूनी फौज ने 6 रिहायशी इमारत को शदीद बमबारी का निशाना बनाया। आपको बताते चलें कि इसराइली फौज ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन वजनी 15 मिसाइल गिराए। इसराइली फौज ने बेरूत में 6 रिहायशी इमारत को निशाना बनाया है। आपको बताते चलें कि हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को आज सुबह हमले में शहीद किया गया है। इसराइली मीडिया का दावा सामने आया है। हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी है। इसराइल ने खासिया में हिजबुल्लाह के मरकजी हेडक्वार्टर को हमले का निशाना बनाया है। 6 इमारतें मलियामेट हो गई हैं। बमबारी से 8 अफराद शहीद और 70 से ज़ायद जख्मी होने की इतलात हैं। लेबनान का इसराइल पर जवाबी हमला भी सामने आया है। ज़ोरदार धमाके से इलाका गूंज उठा है और हसन नसरुल्लाह को सेहूनी फौज ने जुमे के रोज़ बमबारी का निशाना बनाया था और आज ये खबर सामने आई है। अफसोसनाक खबर है ये कि हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को आज सुबह हमले में शहीद कर दिया गया है। इसराइली मीडिया का दावा सामने आया है। हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज मौजूद हैं। वेलकम सर। सर, क्या कहेंगे इस पे? अफसोसनाक खबर है। देखिए, अफसोसनाक खबर है बिल्कुल, और लेकिन एक बात सोचने की है कि इसका मतलब ये है कि इनके हिजबुल्लाह के अंदर ही कोई ऐसे लोग हैं जो इनकी मौजूदगी बताते हैं जहाँ भी होती है और उसके बाद वो अपना काम करते हैं। लेकिन ये है कि देखें, इसमें इनको एहतियात करने की ज़रूरत है। आपको पता है कि इजराइल का सिस्टम बहुत तेज़ है, उनके पास ड्रोन अटैक बहुत अच्छे हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है और प्रिसीन गाइडेड मिसाइल के थ्रू इनको निशाना बनाते हैं। इनको चाहिए कि ये मेन पॉपुलेशन एरियाज में ना रहें, जहाँ पर अब मैस ये लोग हमारे जो हैं ये मारे जाते हैं, चाहे वो पैलेस्टीन या लेबनान के लोग हों। इनको स्कैटर्ड एरिया में होना चाहिए जहाँ ज़्यादा आबादी ना हो, वहाँ पर छुप करें, ताकि आप अपने साथ अपने और भाई देखें ना कितने लोग 500-600 लोग
یہاں کے شہید ہو چکے ہیں ابھی، اور وہ بہت بروٹل طریقے سے ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اسرائیل بدلہ لینے کے لیے. تو یہ چیزوں کی ضرورت ہے. اور سیکنڈ یہ پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس کتنی تیز ہے اور ہماری ان کی سیکورٹی کتنی کمزور ہے. یہ اسماعیل ہانیہ کو دیکھیں، وہ مارا جی. گیا، اس کے وجہ سے پہلے بھی ان کے مارے گئے. یہ سب چیزوں کو ان کے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کیونکہ اس وقت جنگی صورتحال ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی یہ شہادت کوئی بڑا واقعہ رونما ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بڑا واقعہ نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ دے ول ہیو ٹو، ان کے ان لائن انہوں نے پہلے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں کہ چیئر آف کمانڈ میں کہ اگر ایک شہید ہو جائے تو پیچھے کس طریقے سے امیڈیٹلی وہ اپنا سسٹم کر لیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اسرائیل کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ پہ فلاں اپارٹمنٹ کے اندر یا ٹاور کے اندر ان کے یہ لیڈر موجود ہیں. یہ ان کو انورٹ خود دیکھنا چاہیے کہ کون ایسا ہے ان کے اندر شامل جو وہاں پر ایک چپ، یہاں پر ایک سسٹم بڑا آرام ہے. اگر اس کے جہاں پر یہ ابھی یہ حسن نصر اللہ سے ہوں. کہ جہاں پر بھی ریسٹ کرتے ہیں وہاں ایک وہ چپ لگا دیتے ہیں اور جی. ایگزیکٹ پی این گارڈ کی جو میزائل ڈرون اسی کے اوپر آتا ہے. یہ ان کو انورٹ دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا، آپ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ عالم اسلام کی جانب سے کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے یہ بڑا واقعہ ہے. دیکھیں رد عمل کچھ بھی نہیں ہے. پہلے انہوں نے اسماعیل ہانیہ کو مارا ادھر بالکل. ایران نے، اس کے بعد ایکشن کیا ہوا تھا. پرابلم ہے کہ پہلے ہی آلریڈی دیر ان ٹربل. آپ کا غزہ میں دیکھ لیں، پھر اب لبنان میں ہو رہا ہے. اور یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دے شوڈ بی ویری کیئرفل اباؤٹ دی سیکورٹی آف دا لیڈر. اس سے اسرائیل کا مرال ہائی ہوتا ہے اور ان کے اپنے حزب اللہ اور حماس کے مرال ڈاؤن ہوتا ہے. اس لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ سیکورٹی ارینجمنٹ اتنی ان کی فول پروف نہیں ہے. اچھا، چند ماہ کے اندر کیونکہ حماس کے اور کئی سربراہ جو ہیں ان کو ٹارگٹ کلنگ میں مارا گیا ہے، تو اس کا ریئیکشن کیا آ سکتا ہے؟ دیکھیں ریئیکشن تو یہی ہے کہ یہ بدلہ لینے کی بات کریں گے، اور اگر اسرائیل کے ناردرن ایریا میں جا کے وہ راکٹ فائر کریں گے، جی. ڈرون فائر کریں گے، اس سے ریئیکشن اسرائیل کو اور زیادہ وائلنٹ اور اس سے اپنے اور لوگوں کو شہید کریں گے. سو آئی تھنک اس عالم اسلام کو چاہیے، او سی کو چاہیے، یونائٹڈ نیشن کو چاہیے. جنرل اسمبلی سیشن چل رہا ہے، وہاں پر بیسٹ سکسیس یہ ہے کہ اس کو جنگ بندی کی جائے، سیز فائر کیا جائے، اور پھر بیٹھ کے مذاکرات سے اس کا حل نکالا جائے. شکریہ. بریگیڈیئر حارث نواز ہمارے ساتھ موجود تھے جو اس پر بات کر رہے تھے. آپ کو بتاتے چلیں کہ حسن نصر اللہ اس وقت شہید کر دیے گئے ہیں. حسن نصر اللہ سن 1960 میں مشرقی بیروت کے علاقے بورجی حمود میں ایک غریب شیعہ خاندان میں پیدا ہوئے تھے. 1975 میں جب لبنان میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو ان کا خاندان جنوبی لبنان میں ان کے آبائی گاؤں میں بسوریا چلا گیا. 15 برس کی عمر میں انہوں نے لبنان میں شیعوں کی نمائندہ تحریک عمل میں شمولیت اختیار کی. انہوں نے عراق کے شہر نجف میں قرآن اور سیاست کی تعلیم حاصل کی اور یہیں ان کی ملاقات سید عباس موسوئی سے ہوئی جو کہ لبنانی عمل کے ملیشیا کے رہنما تھے. 1978 میں حسن نصر اللہ کو عراق میں بے دخل کر دیا گیا وہاں سے، جبکہ وہ لبنان واپس آ گئے جہاں انہوں نے عباس موسوئی کے مدرسے میں مذہبی تعلیم اور تدریس کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا. لیکن افسوسناک خبر جو ہے وہ ابھی سامنے آئی ہے اور یہ کہ اس وقت انہیں شہید کر دیا گیا ہے. اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر پر 80 ٹن وزنی 15 میزائل گرائے، جبکہ اسرائیلی فوج نے بیروت میں 6 رہائشی عمارت کو نشانہ بھی بنایا ہے. صہیونی فوج نے 6 رہائشی عمارت کو شدید بمباری کا نشانہ بنایا اور حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو آج صبح حملے میں شہید کر دیا گیا ہے. اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے ایسا، اور حزب اللہ نے حسن نصر اللہ کی شہادت کی اس وقت تصدیق کر دی ہے. اسرائیل نے خاصیہ میں حزب اللہ کے مرکزی ہیڈ کوارٹر کو حملے کا نشانہ بنایا، 6 عمارتیں ملیمیٹ کر دیں. بمباری سے 8 افراد بھی شہید ہو گئے اور 70 سے زائد زخمی بھی ہوئے ہیں. لبنان کے اسرائیل میں جوابی وار جبکہ جوابی حملہ کیا گیا تو زوردار دھماکے سے علاقہ گونج اٹھا. لیکن افسوسناک خبر یہ سامنے آئی کہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو آج صبح حملے میں شہید کیا گیا ہے. ایسا دعویٰ کرنا ہے ایرانی میڈیا کا، اس کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے. حزب اللہ نے حسن نصر اللہ کی شہادت کی تصدیق کی ہے اور اسرائیل نے خاصیہ میں حزب اللہ کے مرکزی ہیڈ کوارٹر کو حملے کا نشانہ بنایا، 6 عمارتیں ملیمیٹ کر دیں اور بمباری سے کئی افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں. بتاتے چلیں کہ حسن نصر اللہ سن 1960 میں مشرقی بیروت کے علاقے بورجی حمود میں غریب شیعہ خاندان میں پیدا ہوئے. 1975 میں جب لبنان میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو ان کا خاندان جنوبی لبنان میں ان کے آبائی گاؤں بسوریا چلا گیا. 15 برس کی عمر میں انہوں نے لبنان میں شیعوں کی نمائندہ تحریک عمل میں شمولیت اختیار کی. انہوں نے عراق کے شہر نجف میں قرآن اور سیاست کی تعلیم حاصل کی اور یہیں ان کی ملاقات سید عباس موسوئی سے ہوئی جو کہ لبنانی عمل ملیشیا کے رہنما تھے. 1978 میں حسن نصر اللہ کو عراق سے بے دخل کر دیا گیا. وہ لبنان چلے گئے اور وہاں مدرسے میں تدریس
کا عمل شروع کیا۔ جبکہ آپ کو بتاتے چلیں ایک افسوسناک خبر ہے جو اس وقت سامنے آئی ہے، 64 سالہ حسن نصر اللہ کو نشانہ بنایا گیا ہے، وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ حزب اللہ کے سربراہ تھے وہ حسن نصر اللہ، جو آج صبح حملے میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ سامنے آ گیا ہے۔ حزب اللہ نے حسن نصر اللہ کی شہادت کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ اسرائیل نے قادسیہ میں حزب اللہ کے مرکزی ہیڈ کوارٹر کو حملے کا نشانہ بنایا، 6 عمارتیں ملعمر کر دیں۔ بمباری سے 8 افراد شہید اور 70 سے زائد زخمی ہو گئے۔ افسوسناک خبر ہے، لبنان کا اسرائیل پر جوابی حملہ بھی کیا گیا اور زوردار دھماکے سے علاقہ بھی گونج اٹھا۔ بہت افسوسناک خبر ہے جو کہ سامنے آئی ہے، اور وہ یہ کہ حزب اللہ حسن نصر اللہ حزب اللہ کے جو سربراہ تھے انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ 64 سالہ حسن نصر اللہ کے حزب اللہ کے اہم ترین کمانڈر کے طور پر ان کے مزاحمتی تنظیم کو نہ صرف دفاعی طور پر مضبوط کیا ہے انہوں نے، بلکہ لبنان کی سیاست میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ حسن نصر اللہ ایک پرجوش اور جوشیلے خطیب ہیں جنہوں نے اسرائیل سے مقابلے کے لیے ایران میں شیعہ مذہبی رہنماؤں اور فلسطین کو مزاحمتی تنظیم حماس کے ساتھ اتحاد کو مضبوط کیا۔ ان کے بارے میں مزید بھی یہ بتاتے چلیں کہ حزب اللہ کے سربراہ کو لبنان کی طاقتور ترین شخصیت سمجھتے تھے، جن کے پاس 1 لاکھ سے زائد جنگجو ان کے گروپ کے افراد پارلیمنٹ میں تھے۔ حسن نصر اللہ کی اہلیہ اور 3 بچوں کے ہمراہ بیروت کے ایک مصوت علاقے میں رہتے تھے، جبکہ ان کا بڑا بیٹا ہادی 1977 میں 18 برس کی عمر میں اسرائیلی حملے میں شہید ہو گیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں اس وقت کہ افسوسناک خبر ہے، حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو آج صبح حملے میں شہید کر دیا گیا ہے۔ لبنان کی تنظیم حزب اللہ نے ہفتے کو تصدیق کی ہے کہ حسن نصر اللہ کی بیروت میں اسرائیلی حملے میں موت ہو گئی ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے عزم کا اظہار بھی کیا ہے۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ حسن نصر اللہ گزشتہ روز بیروت میں ایک حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ ابتدائی طور پر حزب اللہ نے اپنے لیڈر کی موت کی تصدیق نہیں کی تھی۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اس حملے میں حزب اللہ کے زیادہ تر سینئر رہنما شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل نادوا شوشانی نے آن لائن پریس بریفنگ میں یہ بتایا کہ حزب اللہ کے زیادہ تر سینئر رہنماؤں کو مار دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے بھی آج آفیشل ایکس اکاؤنٹ پر اپنا ایک بیان دیا جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ حسن نصر اللہ اب دنیا کو خوفزدہ نہیں کر پائیں گے۔ یہ بیان اسرائیلی فوج کی جانب سے آج آفیشل ایکس اکاؤنٹ پر انہوں نے دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان افیخائی ادرائن نے ایکس پر عربی زبان میں جاری کیے گئے بیان میں مزید کہا کہ اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے جنوبی محاذ کے کمانڈر علی کرکی اور دیگر متعدد حزب اللہ رہنماؤں کو بھی قتل کر دیا ہے۔ خبر رسائی ادارے رائٹرز نے ہفتے کو حزب اللہ کے قریبی ذرائع کے حوالے سے یہ رپورٹ کیا تھا کہ جمعے کو جو شدید فضائی بمباری ہوئی ہے اس کے بعد سے حسن نصر اللہ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا ہدف حزب اللہ کا صدر کا یہ دفتر تھا۔ اسرائیل نے جمعے کو لبنان کے دارالحکومت بیروت میں جنوب میں فضائی حملے بھی کیے تھے، جن کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے حزب اللہ کے صدر دفتر کو نشانہ بنایا تھا۔ یہ افسوسناک خبر اب دنیا بھر میں شیئر کی جا چکی ہے، اس کی تصدیق بھی ہو چکی ہے۔ حزب اللہ کے رہنما کے حوالے سے 64 سالہ حسن نصر اللہ نے حزب اللہ کے اہم ترین کمانڈر کے طور پر اس مزاحمتی تنظیم کو نہ صرف دفاعی طور پر مضبوط کیا بلکہ لبنان کی سیاست میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ حسن نصر اللہ ایک پرجوش اور جوشیلے خطیب بھی جنہوں نے اسرائیل سے مقابلے کے لیے ایران میں شیعہ مذہبی رہنماؤں اور فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے ساتھ اتحاد کو مضبوط کیا تھا۔ حزب اللہ کے سربراہ کو لبنان کی طاقتور ترین شخصیت سمجھا جاتا تھا، جن کے پاس 1 لاکھ سے زائد جنگجو ہیں اور ان کے گروپ کے افراد ارکان پارلیمنٹ بھی ہیں۔ حسن نصر اللہ اپنی اہلیہ اور 3 بچوں کے ہمراہ بیروت کے ایک متوسط علاقے میں رہتے تھے۔ ان کا بڑا بیٹا ہادی 1997 میں 18 برس کی عمر میں اسرائیلی حملے میں شہید ہو گیا تھا، اور اب خود ان کی شہادت کی خبر آ گئی ہے جس کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے بیروت میں یہ حملہ کیا گیا جس میں 6 رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر پر 80 ٹن وزنی 15 میزائلوں سے حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں ان رہائشی عمارتوں کو بھی شدید نشانہ بنایا گیا بمباری سے، اور جس کے نتیجے میں یہ افسوسناک خبر شیئر ہوئی ہے حسن نصر اللہ کے حوالے سے، جو حزب اللہ کے اہم ترین کمانڈر بھی رہے ہیں، اور انہوں نے
مزاحمتی تنظیم کو نہ صرف دفاعی طور پر مضبوط کیا، دفاعی ساز و سامان سے لیس کیا، بلکہ لبنان کی جو اپنی سیاست ہے، اندرونی سیاست، اس میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ خبر ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اس حملے میں جو اسرائیل کی جانب سے کیا گیا، حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب نصر اللہ بھی شہید ہو گئی ہیں۔ حسن نصر اللہ کی بیٹی سمیت حزب اللہ کے 3 اہم رہنما بھی شہید ہو گئے ہیں۔ حزب اللہ کے میزائل یونٹ کے سربراہ محمد علی اسماعیل بھی شہید ہوئے ہیں۔ میزائل یونٹ کے سربراہ ان کے نائب حسین احمد اسماعیل شہید ہوئے ہیں، جیسا کہ اسرائیلی میڈیا بھی یہ دعویٰ کر رہا تھا۔ ان کی فوج کی جانب سے بھی ایکس اکاؤنٹ پر یہ ڈیٹیل شیئر کی گئی تھی کہ ان کے اہم کمانڈرز، ان کے اہم رہنما، سیاسی رہنما اس حملے میں شہید ہو گئے ہیں، اور اب یہ ڈیٹیل شیئر کی جا رہی ہیں کہ نہ صرف حسن نصر اللہ، ان کے ساتھ کام کرنے والے ان کے اہم سیاسی رہنما، بلکہ ان کی فیملی کے افراد بھی اس افسوسناک حادثے میں، اس افسوسناک حملے میں شہید ہو گئے ہیں، جس میں ان کی بیٹی شامل تھی۔ اس سے پہلے ان کا بیٹا بھی اسی طرح کے ایک حملے میں شہید ہو چکا ہے۔ یہ خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں، اور کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہم آپ کو حسن نصر اللہ کے حوالے سے دیتے چلیں، اور جس کے نتیجے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو حملہ اسرائیل کی جانب سے کیا گیا تھا، اسی حملے میں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ لبنان کے علاقے داہیہ میں کیے گئے حملے میں حزب اللہ رہنما حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب نصر اللہ سمیت حزب اللہ کے میزائل یونٹ کے سربراہ محمد علی اسماعیل اور ان کے نائب حسین احمد اسماعیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ ہے یہ، اور اس کے مطابق حزب اللہ کی جانب سے اس حوالے سے کوئی تردید یا تصدیق نہیں کی گئی تھی، لیکن حزب اللہ کی جانب سے اسرائیلی فوج کے بیروت کی رہائشی عمارتوں کے تہہ خانوں میں اسلحہ ہونے کا بیان کی بھی تردید کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ حزب اللہ کے سربراہ سید نصر اللہ کو شہید کرنے کے لیے اسرائیلی طیاروں نے گزشتہ روز حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا تھا۔ اسرائیلی طیاروں کے حملے میں 6 عمارتیں تباہ ہو گئی تھیں، جبکہ 8 افراد کی شہادت کی اطلاعات بھی سامنے آئی تھی۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ کی بیٹی شہید ہو گئی ہیں، تاہم حزب اللہ کا یا لبنانی حکام کی جانب سے اس خبر کی تصدیق نہیں ہوئی تھی، لیکن اب اس خبر کی تصدیق ہو چکی ہے۔ میڈیا رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ زینب نصر اللہ لبنان میں حزب اللہ کی حمایت اور اپنے خاندان کے قربانیوں کے لیے ایک مضبوط آواز کے طور پر پہچانی جاتی ہیں۔ اس سے قبل بھی اطلاعات سامنے آئی تھیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، لیکن اب یہ اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ ان کی بیٹی بھی اس حملے میں شہید ہو چکی ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو آج صبح حملے میں شہید کیا گیا ہے، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی بیٹی بھی شہید کر دی گئی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے یہ حزب اللہ نے حسن نصر اللہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایک افسوسناک خبر ہے۔ اسرائیل نے خاصیہ میں حزب اللہ کے مرکزی ہیڈ کوارٹر کو حملے کا نشانہ بنایا ہے، جبکہ 6 عمارتیں ملیہ میٹ بھی کر دی گئی ہیں، اور 8 افراد شہید ہیں اور 70 سے زائد زخمی ہونے کی بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ حملے میں حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب نصر اللہ بھی شہید ہوئی ہیں۔ حملے میں حسن نصر اللہ کی بیٹی سمیت حزب اللہ کے 3 انتہائی اہم رہنما شہید ہوئے ہیں۔ حملے میں حزب اللہ کے میزائل یونٹ کے سربراہ محمد علی اسماعیل بھی شہید ہوئے، جبکہ میزائل یونٹ کے سربراہ ان کے نائب حسین احمد اسماعیل بھی شہید کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ حسن نصر اللہ سن 1960 میں مشرقی بیروت کے علاقے بورجی حمود میں ایک غریب شیعہ خاندان میں پیدا ہوئے۔ 1975 میں جب لبنان میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو ان کا خاندان جنوبی لبنان کے آبائی گاؤں بسوریا چلا گیا۔ 15 برس کی عمر میں انہوں نے لبنان کے شیعوں کی نمائندہ تحریک عمل میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے عراق کے شہر نجف میں قرآن اور قرآن پاک کی سیاست کی تعلیم بھی انہوں نے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ حاصل کی، اور یہیں ان کی ملاقات سید عباس سے ہوئی ہے، جو کہ لبنانی عمل ملیشیا کے رہنما تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے عباس موسوی کو اس کے مدرسے کو جوائن کیا اور پھر تعلیم تدریس کا عمل بھی شروع کر دیا، اور آج یہ افسوسناک خبر سامنے آئی کہ حسن نصر اللہ ان کی بیٹی کو شہید کر دیا گیا ہے، جبکہ اس کے نتیجے میں ان کی بیٹی کے ساتھ ساتھ 3 انتہائی اہم رہنما بھی شہید ہوئے۔ حملے میں حزب اللہ کے میزائل یونٹ کے سربراہ محمد اسماعیل بھی شہید ہو گئے۔ حملے میں یونٹ کے سربراہ ان کے نائب حسین احمد اسماعیل بھی شہید کر دیے گئے ہیں۔ ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ حزب اللہ کے جو سربراہ ہیں حسن نصر اللہ آج صبح حملے میں شہید کر دیے گئے ہیں، اور اسرائیلی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ حزب اللہ نے حسن نصر اللہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔
اسرائیل نے قاسیہ میں حزب اللہ کے مرکزی ہیڈ کوارٹر کو حملے کا نشانہ بنایا، 6 عمارتیں ملیہ میٹ کر دیں، بمباری سے 8 افراد شہید اور 70 سے زائد زخمی بھی ہوئے، جبکہ لبنان کا اسرائیل پر جوابی حملہ بھی کیا گیا، جس کے نتیجے میں زوردار دھماکے کے نتیجے میں علاقہ بھی گونج اٹھا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ محفوظ مقام پر منتقل کر دیے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا حسن نصر اللہ کی شہادت کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا بیان سامنے آیا ہے، کہتے ہیں کہ صہیونی مجرم جان لیں وہ حزب اللہ کو کوئی بڑا نقصان پہنچانے کے لیے بہت ہی معمولی ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ اس وقت ایک افسوسناک خبر سامنے آئی ہے کہ حملے میں حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب نصر اللہ بھی شہید کر دی گئی ہیں۔ حملے میں حسن نصر اللہ کی بیٹی سمیت حزب اللہ کے 3 انتہائی اہم رہنما شہید ہوئے۔ جی ہاں، اور اسی ساری صورتحال کے پیش نظر اب ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو بھی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ جیسے ہی حسن نصر اللہ کی شہادت کے حوالے سے خبریں سامنے آئیں تو یہ بیان بھی سامنے آیا ایرانی سپریم لیڈر کا کہ صہیونی مجرم یہ جان لے کہ وہ حزب اللہ کو کوئی بڑا نقصان پہنچانے کے لیے بہت ہی ایک معمولی سی فورس ہیں۔ صہیونی حکومت کے حکمران دہشت گرد گروہ نے غزہ میں جاری مجرمانہ جنگ سے اب تک کوئی سبق نہیں سیکھا، اور پھر یہ جنگ بڑھتی ہوئی فلسطین سے اب ایران کی جانب جس نے رخ کر لیا ہے۔ ایران پر اسی قسم کا ایک پہلے بھی واقعہ پیش آیا تھا، اور اب اس جنگ کو ایران پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ لبنان نے بھی حملہ کیا تھا اسرائیل پر اور ایک کوشش کی تھی اپنے فلسطین بھائیوں کے لیے، اور اسی کے نتیجے میں اب یہ ایک اور حملہ اسرائیل کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اب حزب اللہ نے سید حسن نصر اللہ کی شہادت کی تصدیق بھی کر دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ پیغام دیا ہے صہیونی فورسز کو، صہیونی ریاست کو، کہ ان کے خلاف یہ جنگ اب جاری رہے گی، رکے گی نہیں۔ اسرائیل نے جو حملہ کیا، حزب اللہ کے مرکزی ہیڈ کوارٹر کو حملے کا نشانہ بنایا، 6 عمارتیں اس حملے کے نتیجے میں ملیہ میٹ ہو گئیں، جبکہ اس بمباری سے 8 افراد کے شہید ہونے کی اطلاعات ہیں، اور 70 سے زائد افراد جو ہیں وہ اب تک زخمی ہو چکے ہیں۔ لبنان نے بھی اسرائیل پر پھر ایک جوابی حملہ کیا تھا، اور ایک زوردار جواب دیا گیا تھا اسرائیل کو، اور ساتھ ہی ساتھ ایک مضبوط پیغام، مضبوط لیڈرشپ سے یہ سامنے آیا تھا کہ اس طرح کے حملے کوئی بھی بڑا نقصان پہنچانے کے لیے بہت ہی معمولی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ صہیونی فورسز، صہیونی حکمران، دہشت گرد گروہ نے جو غزہ میں جاری مجرمانہ جنگ شروع کی ہے اس سے اب تک کوئی سبق نہیں سیکھا، اور اب یہ اس کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ حملہ بیروت میں کیا گیا تھا، حسن نصر اللہ موجود تھے، صہیونی فوج نے جمعے کے روز یہ بمباری کی تھی، اور جس کے نتیجے میں اب تک شہادتوں کی خبریں آ رہی ہیں، کیونکہ ان کی جانب سے بھی یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ کئی اہم رہنما حزب اللہ کے اس کیے جانے والی بمباری میں شہید ہوئے ہیں، اس حملے میں شہید ہوئے ہیں۔ اور اب یہ ڈیٹیلز جو آئی ہیں، یہ جو کنفرمیشن آئی ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں کہ اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا، 80 ٹن وزنی 15 میزائل گرائے گئے تھے، جس کے نتیجے میں 6 رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ 70 سے زائد افراد جن میں خواتین، بچے، بزرگ شامل ہیں وہ زخمی ہو گئے تھے، اور 7 افراد کے شہید ہونے کی اطلاعات آئی تھیں۔ کچھ ڈیٹیلز ہم آپ کو حسن نصر اللہ کے حوالے سے دیتے ہیں، جو کہ حزب اللہ کے ایک اہم ترین کمانڈر سمجھے جاتے تھے۔ 64 سالہ حسن نصر اللہ، جنہوں نے مزاحمتی تنظیم کو، حزب اللہ کو نہ صرف دفاعی طور پر مضبوط کیا بلکہ لبنان کی سیاست میں بھی ایک اہم کردار رہا ان کی جماعت کا۔ حسن نصر اللہ جو ایک پرجوش اور جوشیلے خطیب ہے، اسرائیل سے مقابلے کے لیے ایران میں انہوں نے شیعہ مذہبی رہنماؤں اور فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے ساتھ اتحاد کو بھی مضبوط کیا، اور یہی چیز اسرائیل کو کھٹکتی رہی کہ حزب اللہ اور حماس ایک ساتھ ہیں، اور اسی اتحاد کو توڑنے کے لیے پہلے حماس کی رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا اور اب حزب اللہ پر حملہ کیا گیا۔ حزب اللہ کو یہ سربراہ کو لبنان کی طاقتور ترین شخصیت سمجھا جاتا تھا، جن کے پاس 1 لاکھ سے زائد جنگجو ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے گروپ کے افراد ارکان پارلیمنٹ بھی ہیں، یعنی ملکی سیاست میں بھی ان کا ایک اہم کردار ہے۔ پارلیمنٹ میں موجود رہتے ہوئے وہ اپنی جنگ لڑ رہے تھے۔ حسن نصر اللہ، جن کی ہم بات کر رہے ہیں، اپنی اہلیہ اور 3 بچوں کے ہمراہ بیروت کے ایک متوسط علاقے میں رہتے ہیں۔ ان کا جو بڑا بیٹا ہادی ہے، 1997 میں اسے 18 برس کی عمر میں اسرائیلی حملے میں شہید کر دیا گیا تھا، اور اب جو حملہ ہوا ہے اس میں حسن نصر اللہ کی بیٹی بھی شہید ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ کے 3 اہم ترین رہنما شہید ہوئے ہیں۔ حزب اللہ کے میزائل یونٹ کے سربراہ جن میں شامل ہیں محمد علی اسماعیل، وہ بھی اس حملے میں شہید ہوئے ہیں۔ ان کے نائب
حسین احمد اسماعیل وہ بھی اس حملے میں شہید ہو گئے ہیں. اور یہ انتہائی ایک اہم خبر ہے جس طرح سے اسرائیل نے ایک نئی جنگ کا آغاز کیا ہے فلسطین کے بعد. اب حزب اللہ کو نشانہ بنایا ہے. پہلے حماس کے ساتھ یہ سب چیزیں چل رہی تھی اور اب حزب اللہ بھی ان کے نشانے پر ہے. اور اس طرح سے یہ جو ڈیٹیلز شیئر کی گئی ہیں حسن نصر اللہ کے حوالے سے کہ 1960 میں مشرقی بیروت کے علاقے بورجی حمود میں ایک وہ غریب شیعہ خاندان میں پیدا ہوئے تھے. 1975 میں جب لبنان خانہ جنگی کا شکار ہو گیا تھا تو ان کا خاندان جنوبی لبنان میں ان کے ایک آبائی گاؤں میں جا کر بس رہا تھا. 15 برس کی عمر میں انہوں نے لبنان میں شیعہ نمائندہ تحریک عمل میں شمولیت اختیار کی تھی اور یہیں سے اپنی جدوجہد کا آغاز بھی کیا تھا. انہوں نے عراق کے شہر نجف میں قرآن اور ساتھ ہی ساتھ پالیٹکس کی تعلیم حاصل کی. یہیں ان کی ملاقات ہوئی سید عباس موسوی سے جو لبنانی عمل ملیشیا کے رہنما بھی تھے اس وقت. 1978 میں حسن نصر اللہ کو عراق سے بے دخل کر دیا گیا. وہ لبنان واپس آئے. انہوں نے عباس موسوی کے مدرسے میں مذہبی تعلیم و تدریس کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا. ساتھ ہی ساتھ سیاست میں اپنا قد بڑھایا اور اس طرح ان کی جو جماعت ہے حزب اللہ وہ پارلیمنٹ میں بھی ایک اہم کردار ادا کرتی رہی. اور خود وہ جب وہ حزب اللہ میں داخل ہوئے اس کا حصہ بنے تو انہوں نے حزب اللہ کو دفاعی طور پر بھی مضبوط کیا. اور آج ان کی شہادت کی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے. حزب اللہ نے تصدیق کی ہے کہ سربراہ حسن نصر اللہ شہید ہو گئے ہیں. حزب اللہ کے لبنانی آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کے چینلز پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ حسن نصر اللہ کی شہادت کا اعلان ہو چکا ہے. حماس نے حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. اس سے قبل بھی اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کو فضائی حملے میں شہید کرنے کا دعویٰ کیا تھا لیکن وہ غلط ثابت ہوئی تھی. لیکن اس بار یہ دعویٰ صحیح ثابت ہو چکا ہے. اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے سینئر رہنما علی کرکی کی بھی فضائی حملے میں مارے جانے کا دعویٰ کر دیا ہے. اسرائیل نے گزشتہ روز بیروت میں بنکر بسٹر میزائل حملہ کیا تھا جس کا ہدف بھی حسن نصر اللہ تھے. غیر ملکی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں رہائشی عمارتوں پر اسرائیل کے حملے اس وقت جاری ہیں. حسن نصر اللہ کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیلی طیاروں نے گزشتہ روز بیروت میں ایک ساتھ 15 میزائل داغے تھے.